बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरियम नवाज इंटरव्यू दे के फंस गई हैं। बाज़ दफ़ा आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, मैं मानता हूँ इस बात को। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ऐसा सवाल कर लेते, आउट ऑफ सिलेबस भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो चीज़ों को टैकल करते हैं, वो उन सवालात को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। ये नहीं कहते कि कैमरा बंद कर दो, अच्छा ये ना डालना, ये रिकॉर्ड ना करना और ये ना चलाना, इस तरह की हिदायत नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ऑन हैं और ये चीज रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन ये बंदा दो सूरतों में कहता है, या वो बहुत पजल हो जाए या फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना हो सामने वाले के ऊपर कि उसको पता हो कि नहीं यार कुछ नहीं होता, ये कहीं नहीं जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वो वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया और वो जो चीजें वीडियो क्लिप्स अब आप देख चुके हैं, मैंने अपनी दोपहर की वीडियो में भी दिखा दी। वैसे भी सोशल मीडिया पर तो उस वक्त इतनी मीम्स बन रही हैं, मुख्तलिफ तरह की मीम्स बन रही हैं, रिलेट किया जा रहा है मुख्तलिफ मूवीज के शॉर्ट्स के साथ। फिर BMW गाड़ी जिसमें वो बैठी हुई हैं वो सामने आ गई कि उसमें वो सफर कर रही हैं, पता नहीं ये वही BMW है या ये कोई और BMW है। लेकिन मरियम नवाज BMW तो ओन करती थी, ये बात तो तय है। लेकिन अपनी तरफ से मरियम नवाज इस बात पे काफी मुतमईन थी कि चूंकि वो जो तोशाखाना वाला रिकॉर्ड आया है उसमें उनकी चूंकि ये गाड़ी नहीं है तो मुझे पकड़ा तो जा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने छूटते ही पूछा कहां है रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में है, इन फिर कैसे पूछ रहे हो। तो उनके जहन में ये नहीं था कि नहीं दूसरे रिकॉर्ड में है, JIT वाले रिकॉर्ड में। तो उससे वो बौखला गई और फिर वो बौखलाहट जो है वो पूरे 2.5 मिनट के क्लिप में और फिर 1.5 मिनट के क्लिप में उनकी बौखलाहट पूरी दिखाई देती है। तो मरियम साहबा की गाड़ी तो है, यानी उन्होंने खुद अपने टैक्स रिटर्न्स में जमा दिखाई हुई है। लेकिन मसला ये है ना, जब आप झूठ बोलते हैं तो एक को कवर करने के लिए दूसरा बोलना पड़ता है, दूसरे को कवर करने के लिए तीसरा बोलना पड़ता है, तो वो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। उस वक्त अपनी इनकम शो करने के लिए, चूंकि वो आपने अपनी आमदन या उसमें आपके असासों में जो इजाफा है उसको शो करने के लिए ये बता दिया कि जी ये चूंकि रॉयल फैमिली ने मुझे गाड़ी दी थी, उस वक्त इसकी मालियत ये थी, जब मैंने इसको बेचा तो ये इतने में हो गई, तो ये मुझे 2 करोड़ रुपया तो यहां से बचा। फिर गिफ्ट्स आए मेरे अकाउंट में, फलां फलां जगह से गिफ्ट्स आए तो वो ये आ गए। तो इस तरह से करके उन्होंने उस वक्त तक तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये तोशाखाना भी कभी निकल के सामने आना, बिल्कुल आइडिया उनको नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने जो है वो उस वक्त तो इसको डाल दिया अपने टैक्स रिटर्न्स में और आज उसके देने के देने पड़ गए हैं। तो वो टैक्स रिटर्न सरकारी डॉक्यूमेंट है जो JIT की वॉल्यूम्स के साथ लगा हुआ है और वो मैंने आपको पहले दिखा दिया हुआ है। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि मरियम साहबा जो है वो बड़ा फंस गई हैं। आज जो है वो एक दानिश्वर बहस कर रहे थे ट्विटर पे, कहते कि नहीं जी ये तो रूटीन की एक बहस है, ब्रेक है। जब रूटीन की ब्रेक में इस तरह की चीजें डिस्कस हो जाती हैं, नहीं जनाब, पहली बात तो ये है ये सवाल ब्रेक के दौरान नहीं हुआ था। ये सवाल जो है वो जब हुआ तो फिर ब्रेक लेने का, यानी फिर रोका गया कि रोको 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 रोको, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, और ये डालना नहीं है, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, अच्छा ये बाद में डालना देना। तो ये ब्रेक के दौरान नहीं होता, ये इंटरव्यू के दौरान होता है, जब आप कहा जाता है कि जी रिकॉर्डिंग रोक दें, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहते। तो इन तमाम चीजों से मरियम नवाज का इंटेलेक्ट भी पता चलता है, मामला फहमी भी पता चलती है, चीजों को हैंडल करने का तरीका भी पता चलता है। और झूठ बोलना जो है, क्योंकि ये झूठ है, इसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि ये झूठ है, क्योंकि वो अपनी रिकॉर्ड में खुद अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें वो और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स में वो बता चुकी हैं इसके बारे में। और अब आदमी कह नहीं मेरे पास तो कभी कोई BMW नहीं रही, और उनके चेहरे के तासुरात उनका साथ भी नहीं दे रहे थे, उनके चेहरे के तासुरात उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया ट्विटर पे कि जी पहले वो कहती थी मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब उन्होंने कह दिया कि मेरी कोई BMW नहीं है, और फिर BMW सामने भी आ गई। तो बहरहाल ये रूटीन में नहीं होता, हम भी इसी शोबे से वाबस्ते हैं, हमें भी पता है कि रूटीन में इस तरह नहीं होता कि आप इंटरव्यूज कर रहे हों और मतलब परवेज इलाही साहब का मसलन इंटरव्यू होता है तो आमतौर पर उनका स्टाफ पूछता है कि जी क्या क्वेश्चनर होगा, क्या चीजें होंगी, अक्सर लोग नहीं पूछते लेकिन परवेज इलाही साहब पूछते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू करने बैठते हैं
تو وہ پھر آپ کچھ بھی پوچھتے رہیں وہ اس کو بادر نہیں کرتے اور ان کو اپنے طریقے سے جواب دیتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ شریف خاندان کے ساتھ ہی ایک تو اپنے مرضی کے بندوں کو انٹرویو دیتے ہیں اور پھر کبھی حادثہ ہو جائے کہ مرضی کا بندہ جو ہے وہ آگے سے ٹکر جائے اور وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھ جائے انٹرویو کرنے کے لیے, تو پھر یہ ہوتا جو ہوا ہے. اچھا خیر بات لمبی ہو گئی. قاضی فائز صاحب جو ہیں بڑی سنگین غلطی کر بیٹھے. قاضی صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے نادان دوستوں نے ٹریپ کر لیا اپنے فائدے کے لیے, یعنی قاضی فائز عیسیٰ کسی کے سیاسی فائدے کے لیے استعمال ہو گئے ہیں. اب جس انداز میں ان کو بٹھایا گیا, مثلا اگر پہلے تو ان کو یہ دعوت قبول کرنی نہیں چاہیے. اسناد ملک صاحب ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہم خیال ججز سے مشاورت کی جب ان کو یہ دعوت آئی. ان کے ہم خیال ججز اور دوستوں نے مشورہ دیا, یعنی ہم خیال دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو یہ دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو نہیں جانا چاہیے. اور وجہ یہ بتائی, قاضی فائز صاحب کے دوستوں نے کہا کہ اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے, پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی دکھیں, آپ ایک سائیڈ لے لیں, ایک پارٹی کی سائیڈ پر چلے جائیں اور آپ باقاعدہ محسوس ہو کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی جنگ میں آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ, چیف جسٹس انفیکٹ چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کی جنگ میں آپ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا سیاستدانوں اور چیف جسٹس کی جنگ میں آپ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ تعصب جانا مناسب نہیں ہے, اس لیے آپ کو اس میں نہیں جانا چاہیے. یہ قاضی فائز صاحب سے کہا گیا, مشورہ دیا گیا. لیکن اس کے باوجود قاضی فائز صاحب نے ان کے ہم خیال دوستوں کا مشورہ نہ مانتے ہوئے جا کے اس آفر کو قبول کر لیا اور شرکت کر لی. اب اگر وہ گئے تھے تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ قاضی فائز صاحب فرماتے کہ میں جب تب انٹر ہوں گا جب میری تقریر کا ٹائم آئے گا, اور میں تقریر کرنے سیدھا روسٹرم پہ جاؤں گا یا ڈائس پہ جاؤں گا اور وہاں سپیچ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا. یہ انہیں کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہیں لگا کہ میں شاید انہیں یہ لگا ہو کہ 2-4 گھنٹے یا 1-2 گھنٹے یا 1-8 گھنٹہ تقریریں آئین کے حوالے سے چلیں گی تو میں اس میں بیٹھ جاؤں گا. اور لیکن وہ جو فریمز ہمارے سامنے آئے جس میں آصف زرداری اور قاضی فائز عیسیٰ ایک تصویر میں نظر آ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ, قائم علی شاہ اور باقی پولیٹیشنز تصویر میں نظر آ رہے ہیں, پھر قاضی فائز عیسیٰ اور اسحاق ڈار ایک تصویر میں نظر آ رہے ہیں, تو یہ آپٹکس جو ہیں یہ ایک پارٹی کو شو کر رہی ہیں کہ جی, یعنی اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ آصف زرداری, اسحاق ڈار, نون لیگ, ان سب کی پارٹی ہیں قاضی فائز صاحب. آپٹکس میں یہ گیا. تو یہ جو آئین کی بحث تھی یہ تو رہ گئی پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب اپنی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کر سکے, سمجھ نہیں سکے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ٹریپ بنایا گیا ہے اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے کوئی ان کی بلی چڑھا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے اور بہت ہی ڈیمیجنگ تصویریں سامنے آئیں قاضی فائز صاحب کی, جس میں وہ بیٹھ کے سیاسی تقریریں سنتے رہے اور پھر جب باقی لوگ بول رہے تھے اور وہ خاموشی سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے اور سنتے رہے. تو یہ میرا خیال میں ان کے لیے بہت ہی ڈیمیجنگ چیز ہے. اچھا اب ایک چیز میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں جو آج ایک بل, ایک تو وہ قانون سازی ہو گئی نا, چلیں وہ تو کنٹروورشل وہ تو ہے, لیکن ایک اور چیز سامنے آئی ہے, وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا بل جس میں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس میں انہوں نے پیسے مانگے, یعنی پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈال دیا بال کیا کہ 21 ارب روپے کی منظوری دی جائے. ایکچولی ایک طرح کا فائنانس بل ہے. اچھا اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 آف 2023 directed the federal government to release of a sum of rupees 21 billion to the commission to hold general election of the provincial assemblies, in fact provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa without general elections of National Assembly, provincial assemblies of Balochistan and Sindh. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب اس کی لینگویج آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان directed the federal government to release of a sum, یعنی 21 ارب روپے جو ہیں اس کی ریلیز کا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے, اس لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے معاملہ آ رہا ہے کہ وہ 21 ارب روپے جاری کرنے کا بل منظور کر لیں. ٹھیک ہے, یہ جیسے فائنانس بل منظور کیا جاتا ہے اس طرح سے ایک منظور کر کے لائیں. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس بل کو لانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگر کابینہ سے منظور ہو جاتا تو کابینہ جو ہے وہ, یعنی جب گورنمنٹ دیکھیں کیس تھا مصطفیٰ امپیکس کیس, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کا مطلب کابینہ ہوتی ہے, یعنی کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ
اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ کابینہ کے دستخط نہ ہو. تو کابینہ جب دستخط کر دیتی ہے تو وہ گورنمنٹ کا آرڈر بنتا ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, یہ رول بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کیس میں 21 ارب روپے جاری کرنے تھے کسی مد میں سے, کسی فنڈ میں سے, تو اس کے لیے کابینہ اگر اپروول دے دیتی اور سائن کر دیتی تو یہ ہو جاتا. لیکن اب اس کو ایک آرڈر بنا کے وہ لے آئے ہیں سپریم پارلیمنٹ کے پاس. اچھا, اس کا مقصد تو یہ ہے, انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اس کو ابھی کمیٹیوں میں ڈال دیں گے, ہم کہیں گے جی یہ پارلیمنٹ کی فلاں کمیٹی میں جائے گا, وہاں سے اس کی پوائنٹس بنیں گے, پھر یہ بحث کے لیے آئے گا, پھر یہ پیش ہوگا, پھر جو ہے وہ یہ سینٹ میں جائے گا, سینٹ میں ہوگا, پھر وہ قانون بننے کے لیے صدر کے پاس جائے گا. تو اتنا ٹائم لگے گا اس میں کہ یا تو تب تک سارے بھول چکے ہوں گے اور بات آگے کی آگے نکل چکی ہوگی, یا پھر یہ کہ چلیں 14 مئی والی تاریخ تو ٹل ہی جائے گی نا. یہ سوچ کے یہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی ہے, تو اس کا مطلب ہے, اور اس لیے وہ بل پاس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن مان لی گئی ہے. اور جو کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا نہیں ہے. پھر کہا جا رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اقلیتی فیصلہ ہے, اس پر عمل درآمد کیا کریں اور کیسے کریں. اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ کا تو کوئی آرڈر ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, تو ہم تو 4 والوں کا دیکھ رہے ہیں, تو کوئی آرڈر ہے ہی نہیں, تو ہم کیوں عمل کریں. تو یہ ساری باتیں ہوا میں چلی گئیں, ختم ہو گئیں. اور اب فیصلہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے پاس لایا جائے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلے کو تو تسلیم کر لیا گیا. دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ پہلے کہتے رہیں گے جی پیسے نہیں ہیں, پیسے دے نہیں سکتے, اٹارنی جنرل کو کہہ کے بھیج دیا, اٹارنی جنرل بیچارہ لگا ہوا ہے صبح سے شام تک, لگا ہوا ہے کہ دیکھیں جی حالات بہت خراب ہیں, دیکھیں جی IMF میں چلے جائیں گے, دیکھیں جی IMF کی ڈیل چل رہی ہے, دیکھیں جی فلاں مسئلہ, پیسے تو ہیں نہیں 21 ارب روپیہ. یہ سیکرٹری خزانہ کو بھی سمجھا کے بھیج دیا, اٹارنی جنرل کو بھی سمجھا کے بھیج دیا, اور آج پارلیمنٹ کی اپروول کے لیے بھیج دیا کہ جی آپ اس کی منظوری دے دیں. اور بھائی آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو آپ پارلیمنٹ سے کس چیز کی منظوری لے رہے ہیں؟ تو یہاں پھر ایک تضاد آ گیا. تو یہ تضادات سے بھرپور ایک بل آ گیا ہے جس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس کو ٹال مٹول دیں اور لمبے عرصے کے لیے. لیکن اس میں 2 باتوں کا اعتراف ہو گیا, ایک کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, 2 کہ فیصلہ جو ہے وہ کہ پیسے موجود ہیں اور پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی اس میں تسلیم کر لیا گیا. تو بہرحال اب دیکھیں اس کو سپریم کورٹ کیسے ٹیکل کرتی ہے. 11 تاریخ ہے آج, اور 11 تاریخ کو کیا ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہے سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو بتانا ہے کہ ہمیں پیسے جو ملنے تھے وہ نہیں ملے. لیکن اب اس قانون سازی کا بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ جی چونکہ معاملہ یہ, اچھا اب اس میں سوچا کیا ہے انہوں نے کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ موقف لیں گے, ہم ان سے کہیں گے کہ جی چونکہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب پرائم منسٹر نہیں ہوتا بلکہ کابینہ ہوتی ہے, اور کابینہ کا مطلب کابینہ بھی گورنمنٹ نہیں ہوتی, تو دراصل کابینہ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے آتی ہے. تو اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے, پارلیمنٹ منظور کرے گی تو یہ پیسے آئیں گے, تو اس لیے آپ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دیں. تو یہ پلان بنایا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر ڈسکس کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, آج کیا ہوتا ہے, کل کیا ہوتا ہے. چیزیں جو ہیں وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال آج کے دن ختم ہو رہا ہے. آج کے دن کی جو 2 تصویریں ہمارے ساتھ, ایک ویڈیو انفیکٹ مریم نواز کی, اور ایک جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کی, یہ آج کی 2 تصویریں ہی بڑی خبر ہیں. اور تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اجازت, اللہ حافظ.